अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम दो अहम इश्यूज़ पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस को लेकर कि जिसके हवाले से अब यही इतलात आ रही हैं कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने को है। जो इन्फेक्टेड लोगों की तादाद रोज़ाना की बुनियाद पर हमें मिलती है वो फिगर्स बहुत कम हैं, और जब हम कह रहे हैं फिगर्स कम हैं तो ये उस तनाजुर में कह रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि जब हमने ईद उल फितर के बाद देखा था कि एकदम तादाद में इजाफा हुआ था और 24 घंटे की तादाद में 6-6 हज़ार तक फिगर्स भी गए हैं, जो कि एक अलार्मिंग था। और उस वक्त हर दूसरे तीसरे जानने वाले से पता चलता था कि किसी ना किसी को कोरोना वायरस हो गया है, और फिर उसके बाद उनका इंतज़ार होता था और बड़ा ये साइकोलॉजिकली बहुत थका देने वाला ये इंतज़ार होता था कि जी कब ये कोरोना वायरस से जान छूटेगी, क्योंकि इस पर आप कोई मेडिकेशन भी नहीं कर सकते। और उस वक्त जो मुख्तलिफ मेडिकेशन जिसको जहाँ से जो लफ्ज़ सुनने को मिलता था वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे, लेकिन उस पर कोई इतनी ख़ास बेहतरी भी नहीं आती थी। अब हमने देखा है कि जब से आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें खुलना शुरू हुई हैं, दुकानें, बाजार, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, पार्क्स, जिम, सैलून्स, एक एक करके गवर्नमेंट ने सबको इजाज़त दी। और ये इजाज़त इसलिए भी अब देना बहुत ज़रूरी हो गया था कि मार्च के महीने से लेके अगस्त के स्टार्ट तक, ईद उल अज़हा के इख्तिताम तक बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तरह से प्रेशर आया गवर्नमेंट पे कि जी किस तरह से लोग सर्वाइव करेंगे। लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनको मुलाजमतों से फारिग कर दिया गया है, इकॉनमी हमारी जो है वो तबाही के दहाने पर आकर पहुंच गई है। और उसको स्टेबल रखने के लिए या जिंदा रखने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से और उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कई ऐलानात किए गए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ऐलानात किए गए, रिलीफ दिया गया कि जी ताकि लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ आएँ, और कंस्ट्रक्शन जब होगी तो वहां से, और बल्कि यहां तक कि एक तरह से एक एमनेस्टी दे दी कि अगर आपके पास जो भी पैसा है, जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे, आपसे नहीं सवाल पूछा जाएगा कि यह पैसा कहां से आया। लेकिन अब जब हम दोबारा से अपनी मामूल की रूटीन की तरफ लौट रहे हैं, और जहां पर अल्लाह ताला को शुक्र है कि तादाद बहुत कम है, और जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो भी इंटरनेशनली अगर कंपैरिजन किया जाए तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि वो भी बहुत कम है, लेकिन लोगों की एहतियात करना फिर भी जरूरी है। ये हम टेलीविजन पे अपने प्रोग्राम्स में भी कई मरतबा कह चुके हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी ये अनाउंसमेंट्स की जाती रही हैं कि एहतियात बहुत जरूरी है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हम उस स्टेट पे नहीं आए हैं कि जब हम कहें कि हम कोरोना फ्री स्टेट हैं, हमने कोरोना को मुकम्मल शिकस्त दे दी है, हम मुकाबला करते यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर हम लापरवाही करते रहेंगे तो ये तादाद खुदा न खास्ता दोबारा से बढ़ सकती है, एक सेकंड वेव भी आ सकती है। और अभी हमने 14 अगस्त पे देखा, उससे पहले हमने देखा कि तमाम तफरीह मकामात पर जब इजाजत दी गई लोगों को जाने की, तो लोग इस तरह से तफरीह मकामात पर पहुंचे कि जिस तरह कोरोना था ही नहीं। या अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये विजुअल्स देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ शहरों के विजुअल्स हैं, ये 14 अगस्त के विजुअल्स हैं कि जब 14 अगस्त की सेलिब्रेशन थी, और इन सेलिब्रेशंस पे आप देख लीजिए कि किस तरह कंधे से कंधा मिलाए लोग 14 अगस्त की रात, 13 और 14 की दरमियानी रात खड़े हैं, और कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं कि जिस तरह कभी कोरोना था ही नहीं। और इसी तरह से फिर हमने मुख्तलिफ और भी तकरीबात में देखा है कि लोग अब वो एहतियात नहीं कर रहे हैं कि जो कि पहले एहतियात की जा रही थी, जिस एहतियात के लिए कहा जा रहा था, जो लोगों के जहन में डर था, खौफ था। लेकिन अब लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो वो मार्च की स्टेटमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने कहा था अवाम से कि घबराना नहीं है, तो अवाम अब ये सोच लेके चल रही है कि जी घबराना नहीं है, देखा जाएगा, बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत आराम कर लिया, अब हम निकलेंगे और हम खुलकर निकलेंगे और अपने मामूल की जिंदगी को उसी तरह से गुजारेंगे कि जिस तरह हम गुजारा करते थे। लेकिन ये अलार्मिंग है। ये अब लाहौर के विजुअल्स हैं, ये लिबर्टी मार्केट के विजुअल्स हैं कि जहां पर 13 अगस्त की रात को आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, और जहां जहां तक नजर जाती है आपको लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, और कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं है। तो ये अलार्मिंग है। क्या अब हम एक बहुत बड़ी गलती करके दोबारा से एक अपने लिए मुश्किल खड़ी करने वाले हैं? ये हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे शहर कायद कराची की। जी हाँ, वही शहर के जिसको लेकर सभी ने हमेशा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमेशा अपना कंसर्न शो किया है कि जी हम फिक्रमंद हैं, कराची से वोट भी मांगे जाते हैं, कराची के मसाइल पे बात भी की जाती है, कराची के मसाइल को लेकर नारे भी लगाए जाते हैं, लेकिन आखिर में लगता यही है बदकिस्मती से कि सिर्फ कराची के साथ सियासत होती है और कुछ नहीं, चाहे वो अमनो अमान की सूरत हाल हो या कराची में सफाई सुथराई के मामलात हों। अब भी रिसेंटली जो पिछले साल भी हुआ कि क्लीन कराची की मुहिम शुरू की गई, वो बस शुरू की गई, वो भी सियासत की नजर हो गई। उसमें जो मेयर कराची हैं वो कहते रहे मेरे पास इख्तियारात नहीं है, जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है उनका मौकफ और था, वो कहते रहे कि जी हम जो करना चाह रहे हैं हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।
لیکن جو میئر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں وسائل دیے جائیں گے تو ہم یہ معاملہ کلیئر کریں گے. وہاں پہ پھر مصطفیٰ کمال صاحب بھی آئے, انہوں نے کہا کہ جی میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں, میں بھی چاہتا ہوں کہ کراچی کے مسائل کو حل کروں. اب ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی نے, پی ٹی آئی نے, ایم کیو ایم نے یہ طے کیا ہے کہ جی اکٹھے بیٹھ کے کمیٹی بنائی جائے گی تاکہ ان مسائل کو حل کیا جائے. تو کیا اب واقعی مسائل حل ہوں گے یا ایک بار پھر سیاست ہوگی؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے ڈسکشن کریں گے. سب سے پہلے ہم کورونا کی بات کریں گے. ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف. ہمیں سب سے پہلے جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلمان عابد صاحب نے. سلمان صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. اور کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار, کسی تعارف کے محتاج نہیں, ناصر بیگ چغتائی صاحب, این بی سی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ. سب سے پہلے سلمان عابد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کرونا کو لے کر جو آپ نے ابھی یہ 13-14 اگست کو دیکھا اور جو تفریحی مقامات پہ مری اور ناردرن ایریاز میں ہو رہا ہے, یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو ہماری ایسٹیمیشنز تھی کرونا کے کانٹیکس میں, اور ہم بہت بڑا بحران دیکھ رہے تھے پاکستان کے تناظر میں, ہماری سچویشن ذرا اس سے تھوڑی سی مختلف رہی ہے. ایک بات جو بڑا پازیٹیو سائن ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیے, اگر آپ نے اس کرونا سے فردر بچنا ہے تو اس کا طریقہ کار وہ ایس او پیز ہیں جس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی ہیں, چاہے پروونشل گورنمنٹ نے بنائی ہیں, آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے بنائی ہیں, اور نیشنل کمانڈ آف اتھارٹی نے بنائی ہیں. اسی کو بنیاد بنا کر احتیاط کے ساتھ آپ اس کورونا سے نمٹ سکتے ہیں. اب پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم یہاں آ رہی ہے کہ جو ایس او پیز بنے ہیں اس پر عمل درآمد اول تو لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ ریاست یا اس کا جو حکومتی نظام ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہا جس طرح سے اس کو پرفارم کرنا چاہیے تھا. اب آپ نے ابھی 14 اگست کی یہ دکھائی ہے, عید کا اس سے پہلے معاملہ آیا, اس کے ابھی محرم آنے والے ہیں. تو جتنا زیادہ عوامی اجتماع یا عوامی مجمع جو ہے وہ اگر نظر آئے گا بازاروں میں کسی اور جگہ پر, تو اس سے یہ امکان بڑھ جائے گا کہ کورونا کا وبا جو ہے وہ آگے پھیل سکتی ہے. اب اس پر بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی حکومتی رٹ کو مضبوط کرنا چاہیے. جو لوگ بھی ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے ان کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے, سخت ایکشن لینا چاہیے. اور یہ کام حکومت اکیلے نہیں کرے گی تنہا, اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو بھی پرفارم کرنا چاہیے, لوگوں کو بھی یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ اگر حالات اچھے ہوئے ہیں, کاروباری زندگی جو ہے وہ کھلی ہے, معمولات زندگی بحال ہو رہی ہے, تو ہمیں اس پر بہت زیادہ شادیانے بجانے کی بجائے احتیاط کا دامن خود بھی تھامنا ہے اور دوسروں کو بھی ترغیب دینی ہے کہ وہ کریں. مثلا آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ ایس او پیز کے تحت ایک فاصلہ رکھیں, مجمع نہ اکٹھا کرنے دیں, رش نہ لگنے دیں, لوگ بھی اس پہ عمل کریں, دکاندار بھی اس کے اوپر عمل کریں, کاروباری طبقہ بھی عمل کرے. ابھی تعلیمی ادارے کھلنے ہیں 15 ستمبر کے بعد, اس میں یہ چیزیں آئیں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ اصل جو پرابلم ہے اس وقت ہمارا, اور یہ ہمارا مجموعی ایٹیٹیوڈ ہے, کیونکہ دیکھیے ہماری سوسائٹی میں جو سیوک ایجوکیشن کا کانٹیکس ہے یہ بڑا پور ہے. لوگ اپنی احساس ذمہ داری نہیں لیتے جب تک کہ ان پہ کوئی ڈنڈا نہ چلایا جائے, ان پہ کوئی کرفیو نہ لگایا جائے, ان پہ لاٹھی چارج نہ کرے, ان کو گرفتار نہ کریں, ان کو جرمانے نہ لگیں, تو لوگ حرکت میں نہیں آتے. لوگ خود سے اس طرح سے پرفارم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو ایک پرابلم آ رہا ہے. یہی ایک ایشو ہے جو آگے جا کے ایک چیلنج بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دکانداروں کی بات کی. دکانداروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی ہم لوگوں کو لاکھ منع کرتے ہیں کہ احتیاط کریں, فاصلہ رکھیں, پر وہ سننے کو تیار نہیں. آپ بلکہ بینکس کے باہر دیکھیں کہ جہاں پر بینکس نے بھی ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے ہوئے فاصلے پہ لوگوں کو کہا ہے کہ آپ کھڑے رہیں. باہر قطار بنتی ہے کہ جب اندر سے لوگ باہر نکلیں گے تو پھر ایک مخصوص تعداد میں لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی جائے گی. وہاں پر بھی لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں اور الجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیوں روکا ہوا ہے. این بی سی آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ یہاں پر ناکام ہے, یا جیسا کہ ابھی سلمان عابد صاحب نے کہا کہ صرف گورنمنٹ ہی نہیں, لوگوں کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے, اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو نبھانا ہے, اور یہ دونوں کا اکٹھا ہو کر ہینڈ ان ہینڈ چلنا ضروری ہے, تبھی جا کے ہم اپنا یہ گول اچیو کریں گے. تھینک یو علی, اور بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. ہم جمعے کو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اور امام صاحب پہلے خطبہ دیتے ہیں اردو میں اور پھر عربی میں, اور ہم بہت ادب و احترام کے ساتھ سنتے ہیں, اور مسجد سے باہر نکلتے ہی ان تمام نصیحتوں کو ہم ناکارہ بنا دیتے ہیں, ان پر عمل نہیں کرتے. یہ صورتحال ہماری قوم کی ہے اس وقت. آپ نے 14 اگست کا ذکر کیا, 13 اگست کا ذکر کیا. میری اطلاع کے مطابق صرف کراچی میں 13 اور 14 اگست کو 50 لاکھ لوگ سڑکوں پر تھے, اور 25 ارب کا کاروبار ہوا ہے. 25 ارب کاروبار جو عتیق میر صاحب نے تسلیم کیا, کراچی ٹریڈرز والوں نے تسلیم کیا ہے. تو 25 ارب کا کاروبار کیسے ہو گیا اگر یوم آزادی پر آمد آتی ہوتی؟ اس کا مطلب دکانیں کھلی ہوئی تھی, کاروبار کھلے ہوئے تھے, دکانداروں نے نوٹیفیکیشن پر عمل نہیں کیا. جہاں تک ایس او پیز کا تعلق ہے, میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں
کہ سوائے شاپنگ بڑے شاپنگ مالز کے کہیں بھی آپ چلے جائیں آپ کو کوئی آدمی ماسک پہنے نظر نہیں آئے گا, کوئی ہاتھ صاف نہیں کر رہا ہوگا, کوئی ہاتھ نہیں دھو رہا ہوگا, کوئی ڈسٹینس نہیں ہوگا 6 فیٹ کا. یہ کل جو پرسوں جو الحمدللہ جامع آزادی پر ہم نے جشن منایا ہے تو یہاں تو انچوں کا فرق بھی نہیں تھا. بالکل اگر آپ نے غور کیا لبرٹی پہ اور سی ویو پر اور تاریخ روڈ کے اوپر انچوں کا فرق بھی نہیں تھا. تو یہ تو ہم نے بڑا کاروبار بیج ڈال دیا ہم نے. اب باقی اللہ تعالیٰ پر منحصر ہے. ابھی تک جو ہم بچے بہت بڑی بربادی اس تباہی سے, وہ کوئی ایسا پہ نہیں تھا ہمارے پاس. ہم نے کوئی لاک ڈاؤن نہیں کیا بڑا والا, چھوٹا لاک ڈاؤن کیا ہم نے پیچھے پہلے 1 ہفتے, پھر اس کے بعد ختم کر دیا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہمارے 3-4 تھیسس آئی ہوئی ہیں. ایک ہماری ینگ ایج ہے, ایک ہمارے یہاں BCG کے ٹیکے جو لگے تھے تپیدق کے بچوں کو, اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بچ گئے, اور تیسرا وہ کہتے ہیں یہ امیون. اتنا گندگی کھا چکے ہیں یہ, اتنا پولوشن ان کے یہاں ہے کہ امیون ہو چکے ہیں. یہ آلریڈی امیون ہو چکے ہیں اس صورتحال سے. تو میرا خیال یہ ہے کہ عید کا انتظار ہم نے کیا تھا, جون میں سامنے رزلٹ آیا. اب انتظار کیجیے گا اگست کے بعد کا, سپٹمبر تک کوئی رزلٹ آپ کو اس کا سامنے نظر آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی قوم کو خود اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ SOPs کی خلاف ورزی کرے. جو ہم لڑ گئے کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, سافٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, سوئنگ کیا ہوتی ہے, ان سوئنگر کیا ہوتا ہے, ٹپا کھائی ہوئی گیند کیسے باہر جاتی ہے, اس پہ لڑ گئے تھے ہم بتاتے رہے کچھ نہیں ہے. پہلے تو ہم نے کہا کہ صاحب پانی کا گھونٹ پی لو, گرم پانی کا. گورنر پنجاب نے کہا مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر ہمارے پرائم منسٹر نے کہا ارے یہ تو بوڑھوں کو ہوتا ہے, نوجوانوں کو نہیں ہوتا, اور ہوتا ہے تو 2-3 دن کے بخار کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر گورنر سندھ نے ایک بوٹی بتائی ہمیں کہ یہ بوٹی کھا لو. ٹویٹ کیا ہمارے سبزواری صاحب کو, ان کو کورونا ہو گیا تھا, کہ یہ بوٹی کھا لو صحیح ہو جاؤ گے. وہ بوٹی کھانے سے لوگوں کی حالت خراب ہو گئی. ان کو اتنا پیٹ سے ان کا اسہال ہوئے ان کو کہ وہ کمزور تھریٹ ہوتے چلے گئے. چنانچہ یہ اپنا سوائے ادرک کی چائے کے اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی حکیموں کے نزدیک جو اس کا علاج کر سکے کورونا کا. کورونا اپنا علاج خود کرے گا. کورونا کا جب تک ویکسین نہیں آئے گی اس وقت تک علاج آپ کو نہیں ملے گا. یہ آپ کے سر پہ ناچتا رہے گا, رقص کرتا رہے گا, آپ کو مارتا رہے گا. اس کے مارنے کی پرسنٹیج 2% ہے. اس وقت ہم ہرڈ امیونٹی کے اندر ہیں, ہم ریوڑ کی امیونٹی کے اندر ہیں. ہم بھیڑ بکریوں کو ریوڑ ہیں جو چھوڑ دیا گیا ہے, اور جس میں جتنے بیمار ہیں وہ دوسروں کو جتنا بیمار کر سکے. بالکل درست فرمایا آپ نے. NBC we've got to take a break over here. وہ ہمیں ایک بریک لینی ہے, اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اب یہ جب تک اس کی ویکسین نہیں آتی ہے تب تک اس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے, تب تک اسی طرح سے معاملہ چلتا رہے گا. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو بات کریں گے شہر قائد کراچی کی. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا کہ جاتے ہوئے وقفے پہ عرض کیا تھا کہ لوٹ کر آئیں گے تو بات کریں گے شہر قائد کراچی کی. تو NBC آپ کی طرف سب سے پہلے آتے ہیں کیونکہ آپ کراچی میں موجود ہیں. آپ نے وہاں پر یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ کس طرح سے گزشتہ 10 سالوں میں کم از کم, اگر اس سے زیادہ نہیں تو 10 سالوں تک اگر ہم پیچھے جائیں کہ کیا کیا کچھ کراچی میں ہوا اور کس نے کیا کیا کچھ کیا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی کراچی کو لے کر صرف محض سیاست ہو رہی ہے اور کچھ نہیں؟ نہیں, ہم 20 سال 10 سال میں کیوں جائیں, ہم 50 سال پہلے 40 سال پہلے کیوں نہ جائیں, جب کراچی کو برباد کرنے کی پہلی اینٹ رکھی گئی تھی. میرا بڑا خیال جب اپنے کراچی کو فرقہ وارانہ بنیاد پر, لسانی بنیاد پر, علاقائی بنیاد پر, مذہبی بنیاد پر تقسیم کر دیا, اور وہ فتنہ تھا, وہ اصل فتنہ تھا جس نے کراچی میں بربادی کا ایک دور شروع کیا. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ میں جنگ میں کام کرتا تھا, شفٹ انچارج تھا. مجھے رات کو اطلاع آئی کہ جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہوگا. اس دن شہر سے 2 ہفتے 1 ہفتے پہلے شہر میں بڑے پیمانے پر افواہ ہوئے تھے, اور بتا رہا ہوں بات ہے 30 سال پہلے کی. تو معلوم ہوا کہ MQM اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے 400-500 لوگ اغوا کر رکھے جن کا تبادلہ کور کمانڈر آفس میں ہوگا. کور کمانڈر ہاؤس میں جب گئے تو معلوم ہوا کہ واقعی ایسی صورتحال ہے, ٹرک بھر کے قیدی آ رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے پاس واپس جا رہے ہیں. تو یہ آج سے نہیں ہے دوست, ہمیشہ سے یہ تو
ज़िया-उल-हक का दिया हुआ तोहफा है जो अब तक चल रहा है। कल जो कुछ हुआ इसकी बुनियाद परसों पर थी, जब चीफ मिनिस्टर ने एक वाज़ेह स्टैंड लिया कि कराची को बेहतर बनाना हमारा काम है। बिल्कुल ना काम है। किसने कहा कि आपका काम नहीं है? आपने काम क्यों नहीं किया? 10 साल में आपने इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी? एक बड़ा सवाल था। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर किसी ने सिंध को अलग करने की कोशिश की तो हम टिका के जवाब देंगे। रज़ा रब्बानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई कि सिंध कराची सिंध का हिस्सा रहेगा और कोई उसे अलग नहीं कर सकता। ये बहुत एग्रेसिव बयानात थे, जिसके बाद अंदाजा हो गया कि सूरत हाल क्या है और जवाब क्या आ सकता है। मैं बताऊंगा आपको उसके बाद क्या सूरत हाल हुई। चुनांचे वो एक मीटिंग हुई, फेडरल गवर्नमेंट आई, सद उमर साहब आए। मुझे इत्तला आई कोई 12-1 बजे कि गवर्नर हाउस चेक करो, तो मालूम हुआ कि NDMA के चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, चीफ मिनिस्टर भी मौजूद हैं, असद उमर भी मौजूद हैं, अली जैदी मौजूद हैं, नासिर हुसैन शाह भी मौजूद हैं और सईद गनी भी मौजूद हैं, जो मैटर करते हैं। और उसमें तय हुआ कि कराची के मसाइल की एक लिस्ट बनाई जाए और उनको रिजॉल्व करने के लिए हल तलाश किया जाए। सब मिलकर इसका हल तलाश करें और इसके मसाइल को देखें और यहाँ के जो मसले हैं उनको हल करें। ये बात पहले भी हो सकती थी, बिल्कुल। यकीनन किसी ने कहा होगा कि भाई अब आप बैठ जाओ, अब बहुत हो गई। लेकिन उसके बाद जब ये लोगों ने जिस पर खुशी का इजहार किया तो आमिर खान का बयान आ गया कि हम चाहते हैं कराची को अलग करें सिंध से। उसका जवाब आया। फिर PTI के एक रुकन जो मुंतखब भी नहीं हो सकते थे अगर वो PTI में ना होते, उन्होंने कहा अगर सिंध गवर्नमेंट ने काम नहीं किया हम डंडा उठाएंगे। तो डंडा वाली बात जो है ना, ये मामला खराब करेगी। मैं कर रहा हूँ, मैं सिंध को जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, मैं कराची को जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। कराची 55 लाख पख्तूनों का शहर है। इसी तरह पंजाबी हैं, इस तरह सिंधी हैं, और बाकायदा गैर कानूनी तौर पर मुकीम या बर्मी हैं या बंगाली हैं और दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं जो लाखों की तादाद में हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं किसी वक्त भी। तो इनको भी देखना होगा। जो मसाइल हैं उनमें हम कहते हैं नाला 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 मसला है, लेकिन और मसाइल भी कराची में बहुत ज़्यादा है। कराची बेहंगम बड़ा है। कराची को बेहुदा तरीके से तोसी दी गई है। कोई सैटेलाइट सिटी कायम नहीं किया गया। अगर सुन्नत उस रसूल की हदीस है कि अगर शहर बढ़ने लगे तो नया शहर आबाद कर लो, हमने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। हमने मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी की। हमने बल्दियाती निज़ाम को ताराज कर दिया, बर्बाद कर दिया। अगरचे सिर्फ सिंध में बल्दियाती निज़ाम है और कहीं पर नहीं है, और अब उसके टाइम ख़त्म हो रहा है। तो बल्दियाती निज़ाम बनाना वफाक अपने जिम्मे ले ले और ऐसा बल्दियाती निज़ाम बनाए जो 18वीं तरमीम के तहत तमाम इख्तियारात नीचे भेज दे, लोकल बॉडीज की सतह पर भेज दे, और ये पूरे मुल्क में नाफिज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पंजाब में कुछ और हो और सिंध में कुछ और हो। तो ये होना चाहिए। साथ रोजगार के मसाइल है। कच्ची बस्तियाँ हैं, आपके जितने नाले हैं 40,000 कच्ची बस्तियाँ हैं, इनके ऊपर कच्चे मकान आते हैं, कच्चे हाउसेज हैं, और साथ ही साथ इन पर परमानेंट सोसाइटीज कायम है। बाज बहुत मोहतरम इदारों के जो पार्किंग लॉट हैं वो नालों के ऊपर बने हुए हैं। तो कहाँ का नाले गिराएंगे आप? और ये काम कितना बड़ा है कि 360 नाले, इनको साफ करना और इनसे इंक्रोचमेंट हटाना इतना बड़ा काम है कि आप सोच सकते नहीं यकीनन। और कितना ये इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने आपको $1 अरब दिया है, मेरे ख्याल कम पड़ेगा ये। जी सलमान आबिद साहब, आपने NBC की तफसीली राय सुनी कि कराची शहर के साथ क्या क्या कुछ होता रहा है और अब जो करंट मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है। आपकी राय में क्या मसाइल अब हल होने की तरफ जाएंगे या बीच में फिर ब्रेकेजेस आएंगी? क्योंकि अभी NBC ने अपनी बात के दौरान ये कहा कि ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही थी, लेकिन फिर कहा गया किसी की तरफ से कि अब बहुत हो गया, बैठकर इस मसले को हल करो। देखिए अली मुमताज साहब, जो दुनिया भर में मेगा सिटीज होते हैं ना, उनको आप रवायती तरीकों से डील नहीं कर सकते। उनकी गवर्नेंस का निजाम, उसमें आपको गैर मामूली तरीके से अपना रोल प्ले करना होता है। और दुनिया भर में जो खास तौर पर मेगा सिटीज हैं, उसका निजाम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के निजाम से मुख्तलिफ होता है। अब आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी के पेट में मरोड़ तो बहुत उठती है 18वीं तरमीम के हवाले से। अब आप मुझे बता दें कि 18वीं तरमीम की जो एक बेसिक एसेंस है लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना, जिसका अभी नासिर बेग चुगताई साहब ने जिक्र किया है, क्या पीपल्स पार्टी ने पिछले 13 बरस की हुकूमत में, अंदाजा लगाइए 2 बरस की हुकूमत नहीं,
13 برس کی حکومت میں انہوں نے کیا کیا ہے لوکل گورنمنٹ کے کانٹیکس میں؟ ابھی ناصر بیگ چغتائی صاحب کہہ رہے تھے کہ سندھ میں حکومت ہے، تو بھائی ایسی یتیم حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو سندھ میں لوکل گورنمنٹ کی سطح پہ آپ نے بنائی ہوئی ہے۔ اس کووڈ-19 کے اندر کوئی بھی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے سندھ کا جس میں لوکل گورنمنٹ کو استعمال کیا گیا۔ یہی بدحالی آپ کو پنجاب میں نظر آتی ہے، یہی بدحالی آپ کو کے پی کے میں نظر آتی ہے، اور یہی بدحالی آپ کو کوئٹہ میں نظر آئے گی۔ ہم نے بنیادی طور پہ ڈی سینٹرلائزیشن کی نہیں ہے، آرٹیکل 140A کے تحت ان کو ایڈمنسٹریٹو، پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل پاور دینے نہیں ہے۔ اب کل جس میٹنگ کی بات ہو رہی ہے اس میٹنگ میں بیٹھ کے ساروں نے تو کہہ دیا ہم ایک ہیں۔ میں آپ کو اب بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے پیپلز پارٹی کی حکومت کیا سندھ میں ایم کیو ایم کی شہری حکومت کو اختیارات دینے کے لیے تیار ہے؟ کبھی نہیں دے گی، میں آپ کو بتاؤں۔ یہ مراد علی شاہ صاحب خود کراچی کو رن کرنا چاہتے ہیں جیسے باقی صوبوں میں ان کے چیف منسٹر رن کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، ایک طرف آپ گلہ کرتے ہیں کہ وفاق ہمارے فنڈ کھا رہا ہے، تو پھر ڈسٹرکٹس بھی تو کہتے ہیں نا کہ صوبے ہمارے فنڈ کھا رہے ہیں، صوبے ہمیں کوئی اختیارات نہیں دے رہے، صوبے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بدماش بن گئے، ہمیں کوئی اختیار نہیں دیتے، کوئی انتظامی اختیارات۔ اب یہ جو وسیم اختر صاحب ہیں بار بار سپریم کورٹ جاتے ہیں، عدالتوں کو بتاتے ہیں کہ بتائیے ہمارے پاس اختیارات کیا ہیں۔ یہ جو کراچی پیکج ہے، ایک طرف ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ دے دیں، اگر دیتے ہیں تو 18ویں ترمیم کے خلاف ہوگا، اگر پیپلز پارٹی کو دے دیں تو وہ ڈکار مار کے بیٹھ جائیں گے، وہ کراچی پہ لگائیں گے نہیں۔ یہ دیکھیے کراچی کا جو مسئلہ ہے اس پہ سیاست ہو رہی ہے، آج بھی سیاست ہو رہی ہے، یہ جو کل بیٹھے ہیں یہ بھی سیاست ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، لیکن جو ابھی این بی سی نے کہا نا کہ کسی کی طرف سے کہا گیا، تو وہ جو کسی کی طرف سے کہا، وہ کسی کی طرف سے کیا سیدھی طرح بتائے نا کس نے کہا ہے؟ اسلام آباد سے کسی نے ان کو کہہ دیا نا کہ اب آپ بیٹھ جائیں۔ یہ جو این ڈی ایم اے کے سربراہ ہیں انہوں نے آتے ہی کہا تھا نہیں، اسلام آباد غلط بات کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے مراد یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ قریب ہیں، تھوڑا آگے ہیں، پنڈی آ جائیں، پنڈی والوں کو کہہ دیں، پنڈی کو کہہ دیں۔ اچھا پنڈی والوں نے کہہ دیا۔ اب یہ این ڈی ایم اے کے سربراہ نے پہلے دن آ کے کہا تھا کہ دیکھیے اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ وفاق اور صوبے اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آپس میں بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل تلاش کریں۔ کل انہوں نے بٹھا دیا ہے، لیکن آپ یہ بتائیے جو پولرائزیشن ہے اس وقت کراچی شہر کی، جہاں ایک بڑا فریق ایم کیو ایم ہے، جہاں دوسری بڑی فریق جو ہے پی ٹی آئی ہے اور پیپلز پارٹی ہے، کیا یہ تینوں ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیا یہ تینوں ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اسٹیبلشمنٹ کا پیدا کردہ پرائم منسٹر ہے، ہم تو اسے مانتے نہیں ہیں، تو پھر آپ ان کی کمیٹی کو کیسے مانیں گے؟ یہ دیکھیے ساری پولرائزیشن ہے، پولیٹکس ہے۔ کراچی کا مسئلے کا حل ایک ہی ہے، جو ابھی ناصر بیگ چغتائی صاحب نے بالکل بنیادی بات کی ہے۔ یہ ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے۔ اب صوبے الیکشن ہی نہیں کراتے، پنجاب میں 2 سال سے جناب یہ سارے ادارے بند ہیں، کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سندھ میں یہ اگست میں ختم ہو جائے گا، پھر الیکشن نہیں ہوں گے۔ جب تک وفاق اس میں انٹروین نہیں کرے گا اور ایک سسٹم نہیں بنائے گا چاروں صوبوں کے لیے، وہ تو کہا نا این بی سی وہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں اس کی تائید کر رہا ہوں کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے کام نہیں چلے گا۔ صرف صوبوں پہ چھوڑ دینا، صوبوں کو آپ کو پتا ہے پچھلی دفعہ الیکشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ہوئے تھے، صوبائی حکومت نے نہیں کروائے تھے۔ اور یہ بالکل ٹھیک کہا ناصر بیگ چغتائی نے کہ مسئلہ صرف جو ہے وہ اپنا نالوں کی صفائی نہیں ہے، وہاں انکروچمنٹ کے مسائل ہیں، وہاں صفائی کے مسائل ہیں، وہاں الیکٹریسٹی کے مسائل ہیں، وہاں اکنامک ایکٹیویٹیز کا ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، وہاں پارکس کے مسائل ہیں، بہت سے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں سلمان عابد صاحب ایک بریک لینی ہے، اور ابھی آپ نے وفاق کی بات کی تو وفاق کو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کرنا تو چاہیے، لیکن کیا وفاق کرے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو بریک کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو این بی سی سے پوچھیں گے، ایک بریک کے بعد۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ این بی سی فوری طور پر آپ کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے جو نقطہ اٹھایا اس کو سیکنڈ کیا سلمان عابد صاحب نے کہ وفاق کو کیا کرنا چاہیے، وفاق کو بدیاتی اداروں کو مضبوط بنانا ہے اور وفاق کو اپنا رول پلے کرنا ہے، یہ تو کرنا چاہیے، لیکن کیا وفاق یہ سب کرے گا جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ وفاق ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، اور وہ کیفیت جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے ہر اس جگہ پر جہاں ڈیموکریسی ہے، جہاں اچھی ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی بری بھی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ٹرمپ نے کرونا کے زمانے میں واشنگٹن سے کرفیو ہٹانے کا حکم دیا، کرفیو ہٹانے کا حکم دیا، تو میئر نے کہا جسٹ شٹ اپ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لوکل باڈی سسٹم ہے کہ جہاں میئر پریزیڈنٹ کو منع کر دے اور صدارتی نظام میں۔ ہندوستان میں کئی جگہوں پر میئر نے مودی اور مرکزی پالیسیوں کو نگیٹ کیا ہے، منع کر دیا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے تو لوکل باڈی میں نہیں مانتا کہ ہے، کاغذوں بھی شاید ہوگی لیکن نہیں ہے، اور جب ہوتی ہے
تو کیا کرتی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. ہم ابھی شعور کی اس منزل کو نہیں پہنچ پائے جہاں ہم لوکل باڈی اور گورنمنٹ میں فرق محسوس کر سکیں. جب ہم لوکل باڈی میں ہوتے ہیں تو ہم کما رہے ہوتے ہیں, ہم لوٹ رہے ہوتے ہیں. ہم اگر پائپ ڈالنا ہے ہم کو 12 انچ کا تو ہم ڈالتے ہیں 2 انچ کا پائپ 1200 فلیٹوں کے لیے. یعنی المیہ, شہر کا المیہ کیا ہے؟ اس کو لوٹا گیا ہے, اس کو نوچا گیا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جہاں پر 4 منزلہ بلڈنگ کی اجازت تھی وہاں 20 منزلہ بلڈنگ بنائی گئی ہے. وہاں ڈرینیج پائپ ہی نہیں ہے اتنا بڑا کہ وہ ڈرینیج کر سکے. پھر آپ نے جب پائپ لائن ڈالی, جب آپ کی حکومت تھی, لوکل باڈی تھی آپ کی, تو وہ پانی کی پائپ لائن کے ساتھ ڈال دی. اب وہ سب مل گیا آپ. تو پھر کیا NBC لوکل باڈیز میں اس مسئلے کا حل نہیں ہے؟ اگر ایسا ہی سب لوکل باڈیز میں ہو رہا ہے. باڈی مسئلے کا حل ہے, ساتھ ساتھ احتساب. لوکل باڈیز کا اپنا سسٹم ہونا چاہیے کہ فنڈ کتنا گیا ہے, کہاں خرچ ہوا ہے, اور کوالٹی آف ورک کیا ہے. فی الحال ہمیں سیکھنا پڑے گا, ورنہ اگر ہم سیکھے بغیر چلے گئے سسٹم کے اوپر تو بہت سے مسائل ہوں گے. اور وفاق جو ہے وہ کیا کر رہا ہے مجھے بتائیے گا. KE کے بارے میں کیا کیا وفاق نے, کراچی الیکٹرک کے بارے میں وفاق نے کیا کیا. کل 1 بوند پانی کی پڑی تھی اور لائٹ چلی گئی. 12 گھنٹے لائٹ غائب رہتی ہے. وفاق چلاتا رہتا ہے نہیں ہونے دیں گے. چیف جسٹس نے کہا اب لائٹ نہیں جانی چاہیے, اس کے 1 گھنٹے بعد لائٹ چلی گئی. اسی طرح دوسرے حالات ہیں. KPT میں اشتہار آ گیا, ایک علی جیدی صاحب نے اشتہار بھیج دیا کہ اتنے لوگ چاہیے, اس پہ کراچی کا کوئی تھا ہی نہیں, اس پہ اعتراض ہو گیا. تو پتہ نہیں کیا ہوا اس کا مجھ کا نہیں کیا ہو گیا. تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اپنے مائنڈ سیٹ کو, کمانے کے مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا. ٹھیک. تو جو آپ نے بھی کہا کہ پنڈی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سب اکٹھے بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کریں, تو کیا یہ اب جو پنڈی کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اکٹھے ہو کر اس مسئلے کو حل کریں, تو کیا اب یہ ایک مستقل طریقے سے اس کو حل کیا جائے گا, یا یہ عارضی بیٹھک ہے, عارضی جوڑ ہے جو کہ ہمیں نظر آیا اور یہ پھر سے بکھر جائے گا کچھ عرصے کے بعد؟ دیکھیے علی, پیپلز پارٹی اور MQM بڑے ہی فطری اتحادی ہیں. اگر آپ تاریخ میں جائیں ایسے ہی انتہائی فطری اتحادی ہیں. جب چاہتے ہیں مل جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, حکومتوں میں ساتھ رہتے ہیں. اور MQM تو کبھی رہی نہیں ہے پوزیشن کے اندر, تو پتہ ہی ہوگا آپ کو, کبھی نہیں رہی سوائے فوجی آپریشن کے زمانے میں. نصر اللہ بابر یا ابھی جو راہیل اشرف نے آپریشن کیا, اس سے پہلے آپریشن ہوا. MQM کو واپس لایا گیا, مشرف صاحب واپس لے کر آئے MQM کو, اور پھر کراچی میں مصطفیٰ کمال وغیرہ نے کام کیا. مصطفیٰ کمال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت شاندار کام کیا, لیکن ان پر بھی اعتراضات بہت زیادہ ہیں. ان پر بھی بہت اعتراضات ہیں کہ انہیں کہیں فائننسنگ کی ہوگی, کسی کو دیا ہوگا. خیر میں اس بارے میں نہیں جاتا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اوورآل سسٹم جو ہے معاشرے کا اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, تعلیم کو بڑھنا چاہیے. میں اور آج آپ بیٹھ کر کراچی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم نے اسلام آباد کے ایئرپورٹ کے بارے میں بات نہیں کی, اپنے لاہور گندگی کے بارے میں بات نہیں کی. چھوڑ دیں ان بڑے شہروں کو. آپ نے دادو کے بارے میں بات نہیں کی جہاں سیلاب سے شہر ڈوب گئے ہیں. ہم نے بلوچستان کے بارے میں بات نہیں کی جو باقی ملک سے کٹ چکا ہے سیلاب کے باعث, بارشوں کے باعث. تو یہ تو ہماری پرائرٹیز کیا ہیں؟ ہماری پرائرٹیز ہمارے بڑے شہر ہیں جو ہمیں کما کے دیتے ہیں. ہمارے چھوٹے شہر جو زراعت کرتے ہیں, جو بڑی بمشکل زراعت کرتے ہیں, ہم ان پر توجہ دیتے ہی نہیں ہیں. ہمیں نہیں پتا دادو میں کیا ہوا, ہمیں نہیں پتا بلوچستان میں کیا ہوا, مکران ہائی وے کہاں چلی گئی, پل کہاں ٹوٹے, کیسے ٹوٹے, کس نے بنائے تھے وہ پل. ہم نے ابھی تک نیب نے کوئی نوٹس نہیں دیا کہ مکران ہائی وے پر, کوسٹل ہائی وے پر جو برج ٹوٹے ہیں وہ کیوں ٹوٹے. نیب بھی شہر والوں کو پکڑ رہا ہے. نیب بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ زرداری صاحب کا گلا کتنا پتلا ہو گیا بیماری میں, اور نواز شریف کس طرح واپس آئے گا. منافقت کی حد دیکھیں آپ کہ نواز شریف کے خلاف بیان تو آپ دے رہے ہو, آپ کورٹ جاؤ نا بھائی کہ اس کو واپس لے کر آئیے, ان کو واپس بلائیں. کورٹ نہیں جائیں گے آپ کیونکہ آپ کو منع کر دیا گیا ہے. بالکل صحیح. یہ وہ تلخ حقائق ہیں کہ جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اور ان کو سامنے رکھ کر ہی چیزوں کو لینا چاہیے. اور ایک ویژن جو آپ نے بھی بات کہی کہ صرف بڑے شہروں کی حد تک معاملات کو زیر بحث نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جو اور بھی ہمارے دیگر
چھوٹے علاقوں میں، دیہاتوں میں اور علاقوں میں مسائل ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، اور وہاں پر جو پرابلم سامنے آتی ہیں ان کو بھی ریکٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ سلمان صاحب، یہ جو اپروچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیا آن دا ہول اگر ہم اس پورے موضوع کو لے کر چلیں، چاہے وہ صرف کراچی کا ہو یا اس کے علاوہ اور بھی دیگر، ہمارا فوکس نہیں ہے اور ہمارا ویژن نہیں ہے، ہمیں مطلب ہماری ڈائریکشن نہیں ہے، ہم بس صرف ایک کام پکڑتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہی کرتے رہتے ہیں؟ ہمارا تو ویژن یہ ہے کہ ہم نے 18ویں ترمیم کی ہے، لیکن آج بھی ہم سینٹرلائز طریقے سے گورننس کا نظام چلانا چاہتے ہیں، یا وفاق سے بیٹھ کے یا صوبے کے ہیڈ کوارٹر سے بیٹھ کے نظام چلانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے آج کی دنیا میں 18ویں ترمیم کے بعد خاص طور پہ اب اگر گورننس کی ذمہ داری کسی پہ ڈالنی ہے اور جواب دہی کرنی ہے تو وہ صوبائی حکومتیں ہیں، وفاق نہیں ہے۔ اب جو بجٹ صوبائی حکومتوں کے پاس ہے انہوں نے ڈسٹرکٹس کے اندر ایک فیئر ڈسٹریبیوشن کرنی ہے، جو نہیں کر پا رہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دادو میں چلے جائیں، نواب شاہ میں چلے جائیں، سکھر میں چلے جائیں، لاڑکانہ میں چلے جائیں، ادھر پنجاب کے ڈسٹرکٹوں میں چلے جائیں، کے پی کے میں چلے جائیں، آپ کو سارا تباہی نظر آئے گی۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کا کوئی ماسٹر پلان پروونشل کانٹیکس میں نہیں ہے، آپ کا کوئی ماسٹر پلان جو ہے بڑے میگا سٹیز کا نہیں ہے، چھوٹے شہروں کا نہیں ہے۔ آپ ایک جیسا ٹریٹ کر رہے ہیں، جو دادو کو ٹریٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کراچی کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے آپ جو ہے ڈی جی خان کو ٹریٹ کر رہے ہیں ویسے ہی آپ لاہور کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک اور بھی ہے نا کہ اگر دادو میں جا کر آپ کچھ کر دکھائیں گے، کچھ آپ ڈیولپمنٹ کریں گے، کام کریں گے، لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ وہاں پہ کریں گے تو اس کی شاید وہ خبر نہیں بنے گی۔ سر آپ کراچی میں کر دیں نا، کراچی میں کر دیں جہاں خبر، دیکھیں نا بات سنیں، آپ کراچی میں کر دیں جہاں خبر زیادہ بنتی ہے، آپ لاہور میں کر دیں جہاں خبر زیادہ بنتی ہے، وہاں پر بناتے ہیں نا خبر، سیاست کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کل عثمان بزدار صاحب نے لاہور کا دورہ کیا اور گندگی پہ اور بڑا لوگوں پہ برہم ہوئے سرکاری افسروں پہ۔ اب آپ مجھے بتائیے وزیر اعلیٰ کا کام گندگی کو ڈیل کرنا ہے یا لاہور شہر کا میئر کہاں پر ہے؟ مجھے بتائیے کہاں ہے لوکل گورنمنٹ جس نے اس گندگی کے نظام کو ٹھیک کرنا تھا؟ اگر سارے کام عمران خان نے بیٹھ کے وفاق سے کرنے ہیں، مراد علی شاہ نے کراچی سے بیٹھ کے پورے سندھ کو ڈیل کرنا ہے، بزدار نے لاہور سے بیٹھ کے ڈیل کرنا ہے، تو پاکستان کا گورننس کا نظام چاہے جتنے مرضی آپ ماسٹر پلان بنا لیں یہ نہیں چل سکتا۔ پاکستان میں گورننس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ ڈیموکریٹک ڈی سینٹرلائزیشن کرنی پڑے گی، ادروائز یہ کچھ نہیں ہوگا۔ سلمان صاحب، اس کے ساتھ ہی ہمیں پروگرام کو کلوز بھی کرنا ہے۔ ناصر بگ چغتائی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سلمان عابد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے کمنگ فرائیڈے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔